बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 15 शाबान का सबसे अफजल अमल और तस्बीह। आज 15 शाबान का वो मुबारक दिन है जिसकी गुज़िश्ता रात उम्मते मुस्लिमा ने शब बरात के तौर पर गुजारी। ये वो अजीम और बाबरकत दिन है जिसमें जमीन व आसमान के दरमियान एक खास रूहानी कैफियत बरकरार है। दिल नरम है, आंखें नम है और वो बंदे भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट रहे हैं जो सारा साल गफलत में गुजार देते हैं। ये वो दिन है जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे खुले रहने का दिन है, मगफिरत के परवाने बांटे जाने और किस्मतों के फैसले नाफिज होने का दिन है। वो मुबारक वक्त है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाता है। इसलिए इस मौके को नजात, गुनाहों से आजादी और जहन्नम से खुलासी का वक्त कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अजीम दिन में वो कौन सा अमल है, वो कौन सी तस्बीह है, वो कौन सा जिक्र है जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है। वो कौन सी जुबान की हरकत है जो अर्शे इलाही को हिला देती है। वो कौन सी तस्बीह है जिसे अगर एक गुनहगार बंदा भी इखलास से पढ़ ले तो उसकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। 15 शाबान के इस बाबरकत दिन में सबसे अफजल तस्बीह वही है जो दिल की गहराइयों से निकले। वही जिक्र है जो बंदे को बंदगी का एहसास दिला दे। वही तस्बीह है जो इंसान को उसकी औकात याद दिला दे, क्योंकि ये मौका सिर्फ चंद नफल पढ़ लेने या चंद अल्फाज दोहरा देने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने रब के सामने टूट जाने, अपने गुनाहों का एतराफ करने, अपने माजी पर नदामत और मुस्तकबिल के लिए अज़्म करने का नाम है। यही वजह है कि इस दिन की तस्बीह आम दिनों की तस्बीह नहीं होती। ये वो जिक्र होता है जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा महबूब है, क्योंकि इसमें आजिज़ी, इंकिसारी और बंदगी की खुशबू होती है। इसमें बंदे का ये इकरार होता है कि अल्लाह, मैं खताकार हूँ, कमजोर हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन तू गफूर है, रहीम है, करीम है। इस मुबारक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की खास तजल्ली होती है। फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतें और नियामतें बरसाई जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने बंदों को पुकार कर फरमाता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। ऐसे में अगर कोई बंदा ये वक्त गफलत में गुजार दे तो ये उसकी बदकिस्मती है, और अगर कोई बंदा अल्लाह की पसंदीदा तस्बीह के साथ इस दिन को गुजारे तो ये उसकी खुश नसीबी है, क्योंकि बाज लम्हात जिंदगी में बार बार नहीं आते। 15 शाबान का दिन भी उन्हीं कीमती अय्याम में से एक है जो सालों में सिर्फ एक बार आता है, और जो चला जाए वो फिर पूरा साल इंतजार करवाता है। इसलिए अक्लमंदी वही है जो इस वक्त को पहचान ले, उसकी कदर कर ले और अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा तस्बीह को अपने दिल का विर्द बना ले, क्योंकि तस्बीह सिर्फ जुबान का अमल नहीं, दिल का रिश्ता है। और जब दिल अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाता है तो तकदीरें बदल जाया करती हैं, बिगड़े काम बन जाया करते हैं, बंद दरवाजे खुल जाया करते हैं और दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जो बरसों से आसमानों के दरवाजों पर दस्तक दे रही होती है। 15 शाबान के दिन की सबसे अफजल तस्बीह वही है जो बंदे को गुनाहों से नफरत, नेकी से मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की रजा की तलब सिखा दे। यही वजह है कि इस वक्त का जिक्र आम जिक्र नहीं है, बल्कि खास जिक्र होता है। वो जिक्र जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है, वो तस्बीह जो रहमत को खींच लाती है, मगफिरत को करीब कर देती है और बंदे को रब के बहुत करीब कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी उन खुश नसीबों में लिखा जाए जिन्हें इस मौके पर बख्श दिया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के उलझे हुए मसाइल आसान हो जाए,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پالے، تو 15 شعبان کے اس دن کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی تسبیح کو معمولی نہ جانیں، کیونکہ بعض اوقات ایک سچی توبہ پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور اس مبارک دن پڑھی جانے والی اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ تسبیح و کنجی ہے جو بد قسمتوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی، ندامت اور مکمل سپردگی کا وقت ہے۔ اس لیے سب سے افضل تسبیح وہی ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے خود کو کچھ بھی نہ سمجھے، اپنی طاقت، عقل، منصوبوں اور سہاروں کو بھول کر صرف اللہ پر چھوڑ دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کو سب سے زیادہ وہ ذکر پسند آتا ہے جس میں توحید، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ افضل تسبیح وہ ہے جسے پڑھتے ہوئے دل یہ گواہی دے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی کارساز نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ تسبیح محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک اقرار ہے، ایک اعلان ہے، ایک واپسی ہے۔ جب بندہ تنہائی میں خاموش آنکھوں کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں سال بھر بھٹکتا رہا، خطائیں کرتا رہا، غفلت میں پڑا رہا، مگر آج میں تیرے در پر آ گیا ہوں۔ اس دن کی برکت یہ ہے کہ یہ بندے کے دل کو توڑتی ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ٹوٹے دلوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، اور اپنے آنے والی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ فیصلے زمین پر نہیں آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور جو آسمانوں کے مالک کو راضی کر لے اس کے لیے زمین کے مسائل خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو پڑھی جانے والی یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس میں بندگی بھی ہے، بے بسی بھی ہے اور امید بھی ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یوم برات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، چونکہ اس موقع پر مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اسے برات کہتے ہیں، اسے یوم مبارکہ یعنی برکتوں والا دن اور یوم رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب و روز سے افضل کوئی وقت نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ ارشاد باری تعالی ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے 15 شعبان کا وقت مراد ہے، جس میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے سب ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرہ بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے آس پاس کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب اس وقت لکھ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ وقت گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب و کتاب کا ہے، اس لیے عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تاہم رشتہ ناطے توڑنے والا، تکبر کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب نوشی کرنے والا، جادوگر، کاہن، سود خور اور بدکار وہ لوگ ہیں کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جلد از جلد سچی توبہ کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے نصیحت ہو جائے۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر ارشاد ہوا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر سخت نادم اور شرمندہ ہو، گر گرا کر مغفرت مانگے اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے۔ جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس بندے سے یہ گناہ کبھی سرزد نہ ہوگا۔ خدا اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اظہار ندامت، انکساری اور عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر معافی طلب کیجئے۔ توبہ اور استغفار سے روح اور قلب دھل جاتا ہے۔ اصل میں خدا سے کیے ہوئے عہد کو قائم رکھنا بندے کا اخلاقی اور روحانی فرض ہے۔ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو رحیم و کریم سے مایوس نہ ہو، بلکہ اسی کے دامن رحمت میں پناہ تلاش کرے۔ خدا آپ کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر چیز پر محیط، قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے۔ خدا کو آواز دیں کہ اے پروردگار، میں کمزور ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مگر آپ کی رحمت میرے گناہوں پر محیط ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ آدمی ہر وقت توبہ کا محتاج ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 اور 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ دعا سید الاستغفار یہ ہے کہ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے تجھ سے جو عہد کیا ہے اس پر مقدور بھر قائم رہوں گا۔ میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میرے جرم معاف کر دے کہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا۔ عاجزی اور انکساری خطا کار انسان کا وہ سرمایہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ توبہ میں آدمی اپنی نفی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہے، اس کی رحمتیں بارش بن کر برستی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع اور ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی یکتا ہے کہ بندہ لاکھوں خواہشات بھی وابستہ کرے تو وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ارشاد ہوا، اے مومنو، خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو دور فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور خدا بہت سی خطاؤں سے
درگزر کرتا رہتا ہے۔ 15 شعبان کا یہ دن رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ دن خطا کاروں کے لیے رحمت اور مغفرت اور عطا کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ندامت کے آنسو بہائیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہے۔ ہمارے اسلاف اس دن کی بہت تعظیم کرتے اور مستعدی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس مقدس دن میں عبادات میں مشغول رہنا تابعین کرام کا طریقہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ اس سے موت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہی عبادت کا اصل مقصد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس دن اس قدر فکر مند ہوتے جیسے ان کی کشتی سمندر میں ڈوب چکی ہو۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں کی قبولیت کا مجھے علم نہیں۔ اس کے برعکس کچھ کم نصیب لوگ آتش بازی اور پٹاخوں میں مبتلا ہو کر اس کا تقدس پامال کرتے ہیں جو کہ حرام اور جرم ہے۔ ناظرین، آتش بازی کرنا مال کا ضیاع ہے اور ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تسبیح عظیم ترین ذکر ہے۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ 15 شعبان کی وہ خاص تسبیح جو رحمت کے دروازے کھلوا دیتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اسے پڑھو، میں اپنی طاقت سے تمہیں طاقت دوں گا اور اتنا رزق دوں گا جو وہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہے۔ آپ آج کے دن جتنا چاہیں نوافل پڑھیں، پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں اور پھر ایک تسبیح تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھیں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہاں ایک گنہگار بھی ولی بن سکتا ہے، شرط صرف دل کا سچا ہونا ہے۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو تھام لیا تو وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ شاید اگلا 15 شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، آج 15 شعبان کا دن ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، جو دعائیں زبان تک نہ آ سکی انہیں بھی قبول فرما۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کو بخش دے، اس امت پر رحم فرما اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ آج کے دن کو ہماری نجات اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے دین کی کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے ثواب کی نیت سے لائک اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید ایسی اصلاحی اور دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ شب برات کی ان بابرکت اور مقدس ساعتوں کو غنیمت جانیں اور ان تسبیحات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی
بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔